अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रा हट के, सॉरी आपस में बात हो रही थी एकदम क्यों हो गया। आज कॉलिंग डे है। मेरा नाम ज़रार खोड़ो है, मेरे साथ शासिब जिलानी है और मुस्तफ़ा ख़ान है। और अक्सर लोग कहते हैं कि यार हम इतनी दफ़ा कॉल करते हैं, आपकी लाइन नहीं मिलती, आपकी लाइन नहीं मिलती। तो आज हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इस वक्त हमारे पास 3 लाइनें होती हैं अमूमन, इस वक्त सिर्फ एक लाइन बिजी है और 2 लाइनें एक्टिव हैं। तो अगर आपने अभी कॉल नहीं की तो फिर बाद में आप ये ना कहना कि फिर शिकायत ना करना। और अगर कॉल नहीं की तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे, हमें आपस में ही बात करनी पड़ेगी। और वो तो हम वैसे ही पूरे हफ्ते करते रहते हैं, तो हम आपको बोर नहीं करना चाह रहे। पहले कॉलर वाहिद हमारे कॉलर इस वक्त हैं राहील अशर साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम राहील भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? मैं जी दुआएं आपके साथ पूरा शो खींचना है हमने अब। हाँ, तो आज वो एक दो बातें नहीं, अब 10 15 20 बातें। और दूसरे कि अपनी बात पूरी करके फोन नहीं रख दीजिएगा, रहेगा फोन लाइन पे। मैं फोन नहीं रखता। हाँ, बताएं राहील भाई। जवाब सुनता हूँ, और अगर आपने मुझे बोला ना पूरा शो में आप दोनों भाई तो बर्दाश्त कर लेंगे, वैसे तो ना साहब से नहीं होगा। अरे यार क्यों आपकी रेपुटेशन ऐसी है प्रोफेसर साहब? नहीं, ये सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। चले ये तो बात थी। और मुस्तफा साहब को मैं अब चली माशाल्लाह, जब से ये बीबीसी में उस वक्त से इनके आर्टिकल्स में पढ़ता रहता हूँ, तो मैं इनका काफी इनको ना फॉलो करता हूँ। माशाल्लाह मजाक था, कोई ऐसी लाइटर मूड पे मैंने बात की थी आप लोगों के साथ। उनशियत सी हो गई है कि जैसे ही फ्राइडे को ये टाइम आता है तो मैं 11:15 से सारे काम छोड़ के बस अपने कॉल लेके बैठ जाता हूँ कि भाई ना हो। मेरे घर वाले कहते भाई मुझे कहीं जाना भी हो ना, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई ये टाइम ना रखना, या तो मैं इससे पहले घर आ जाऊँ या फिर अगर कहीं जाना है तो इसके बाद जाऊँ। तो वो हमारी जो घर वाली हैं उनको थोड़ा सा होता है, पर देखती हैं वो अभी भी वो लाइव देख रही है। सारे प्लान ये लोग खराब करा देते हैं हमारे। जी कहते मैं बात करूंगा ये जो अभी जो है डीजी ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी परसों, और कल जो हमारे आर्मी चीफ ने लाहौर गैरिजन में स्पीच की है, उसके हवाले से मैंने कुछ 2-3 मेरी जो जाती रहे पॉइंट्स है उसमें देखे जी, अगर ये डीजी ISPR 7 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते ना तो ये जो मौजूदा हुकूमत है इसको तो ये ना लगते, ना फिर ये इतनी एक्टिव होती। क्योंकि देखिए 1 साल से जो हमारे आर्मी चीफ ने भी कहा कि जी इसके अंदर उस वक्त की हुकूमत ने इन्वेस्टिगेशन की नहीं की प्रॉपर तरीके से। आप देखें जिसको गिरफ्तार किया गया उनके केसेस कहाँ हैं कुछ पता नहीं अब तक, ना प्रॉपर तरीके से अदालतों में केस पेश हुए हैं, और जो पेश किए हैं वो इतने ढीले केसेस हैं कि उनके ऊपर उनकी कुछ काफ़ी सारे लोगों की बेल हो गई है। फिर देखें जो रूपोस्ट थे जिनकी वीडियोस थी वो इलेक्शन लड़ के आ गए, कोई अपोजिशन लीडर बन गया, कोई KPK का चीफ मिनिस्टर बन गया, तो क्या हो गया, वो सारी चीज़ें हो गई। देखिए एक बात में जो मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, जो एक्स स्पीकर थे उन्होंने कहा जी माजरत के साथ कि हम तो अपने बाप से माफ़ी नहीं मांगते। तो मेरा उनसे सवाल है कि जो कल शो हुआ था, एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें 14 के लवाकीन थे और लेडीज थे, उनके आंसुओं का आप जवाब देंगे। वो जो आंसू थे ना, उन आंसुओं की वजह से आज हम आज़ादी से इस मुल्क में सांस ले रहे हैं, वरना आप अपने बाप से तो माजरत के साथ माफ़ी नहीं मांगते पर दूसरे लोगों के सामने झुके बैठे हुए होते। और आखिरी बात देखे, बड़ी सख्त बात कर रहा हूँ पर मेरी ज़ाती राय है, मेरा ताल्लुक भी क्योंकि मेरा सारा खानदान फौज से, फौज इस चीज़ को बड़ी गुस्से की नज़र से देख रही है कि साल हो गया सुप्रीम कोर्ट में अब तक हमारा वो जो है केस जो मिलिट्री कोर्ट से सिविलियन का है वो लटका हुआ है, अब तक कोई केस फाइल नहीं हुआ या फाइल प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। तो देखें इसमें मेरी राय है, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो हमारी जुडिशरी और तहकीकात करने वाले इदारे, वो इनडायरेक्ट नॉ मेक सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, मेरी ज़ाती राय है। ठीक है, बिल्कुल आपकी ज़ाती राय है। एक चीज़ तो मेरे ख्याल वाज़े है कि लीनियंसी या लचक कहीं नज़र आ रही, लीनियंसी या लचक नहीं नज़र आ रही। और जहाँ तक इनकी बात है कि हुकूमत के नीचे पहिए लगे हैं, बिल्कुल मेरा ख्याल है कि बूस्ट तो मिला है हुकूमत को, क्योंकि वो जो हमेशा एक डर होता है ना कि यार दूसरे ऑप्शन पे ना चले जाए वापस, वो इस वक्त तो नहीं नज़र आ रहा था ऐसा। लेकिन राहील अशर भाई ये भी जहन में रखें कि ये जो बात है ना कि सज़ाएं क्यों नहीं हुई, 1 साल हो गया, तो ये हम जानते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स का जो मामला है वो आला अदलिया में गया,
بندیال صاحب نے جاتے جاتے ایک فیصلہ دیا. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, سویلینس پہ آپ نہیں ٹرائی کر سکتے. اب یہ معاملہ جو ہے یہ ریویو میں سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے. اچھا. تو جہاں یہ ہوا کہ 1 سال کے اندر کوئی سزائیں نہیں ہوئیں, وہاں پہ یہ بھی ہوا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو شاید ملوث نہیں تھے یا غلطی سے پکڑے گئے, ان کی بھی جو ہے کافی لمبی ہو گئی امپریزنمنٹ یا تحویل جو ہے. تو آئدر وے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے قانون کے مطابق, آئین کے مطابق, لیکن ڈیلے جو ہے اس کا یہ سبب ہے, اس میں گورنمنٹ کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ عدلیہ اور ہمارے نظام کا ایک شاخسانہ ہے کہ معاملات جو ہیں وہ لمبے ہو جاتے ہیں. جی کون ہے؟ محمد احمد صدیق ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم سر. ہیلو. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر. جی میں محمد احمد صدیقی بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی تو آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. صدیقی صاحب آپ آن ایئر ہیں, اپنی بات کیجیے. اچھا بھائی شاذیب جیلانی, اللہ تعالیٰ خوش رکھے. آج تو آپ نے دل خوش کر دیا کہ بتا دیا 2 لائنیں خالی ہیں, اور مجھے 8-10 سال ہو گئے پاکستان آئے ہوئے اور مجھے آج تک لائن نہیں ملی تھی. دیکھ لیں نا سر. تو میرا تو جی چاہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کی نظر اتاروں کسی طرح سے, کہ تاکہ آئندہ بھی لائن ملتی رہے. ٹھیک ہے نا. باقی دوسری بات ہے کہ شاید ہم, کیونکہ میں ایک بڑا عرصہ جو ہے نا مڈل ایسٹ میں رہا ہوں, سعودی عرب میں رہا ہوں, مکہ شریف میں رہا ہوں, اور میں نے وہاں کے دیکھا ہے کہ وہاں کیسے مسائل کو حل کیا جاتا ہے. شاید منحصر القوم ہم لوگ اپنے مسائل ہی حل کرنا نہیں چاہتے. وہاں تو ایون یہ ہے کہ روڈ پہ ایک کھڈا بھی ہو جائے تو وہ آ کے حل کر لیتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ایک بارش ہوئی دبئی میں, دوسری بارش سے پہلے جو ہے نا ان کی سینکڑوں وینیں اور پانی نکالنے والے ٹرک اور یہ سارے کے سارے کام کر رہے تھے. یہاں میرا خیال ہے کچھ بھی ہو جائے, کام کرنے والے ہی شاید مخلص نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے. تو باقی پروگرام اسی طرح جاری رکھیں. جی چاہتا ہے آپ کو یہ کہنے کا کہ تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت, ہم جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں. کوئی بھی پروگرام مس ہو جائے تو آپ کا پروگرام ضرور دیکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے, آباد رکھے, اور دوسری مخلوق کی نظروں سے بچائے رکھے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ صدیقی صاحب. اگلے کالر ہمارے بات ہے نا, یہ جو بات ہے نا کہ ہم اپنے مسئلے حل نہیں کرنے چاہتے. کچھ لوگوں کو جانتے ہیں نا کہ وہ اتنی یوز ٹو ہو جاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ان پہ بیماری ہمیشہ ہو, کہ جب وہ بالکل صحت مند ہوتے ہیں تو پھر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی بات کرنے کو بچی نہیں, بیکاز ہم اتنے یوز ٹو ہو جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, کچھ عرصہ جب میں لنڈن میں تھا مجھے اس لیے بوریت ہوتی تھی کہ جب نل آن کرو پانی آ رہا ہے, لائٹ کبھی نہیں جا رہی. آپ نے کہا کوئی کرائسس ہی نہیں ہے لائف میں, اتنی اسموتھ لائف چل رہی ہے, اور ہم یوز ٹو ہو جاتے ہیں یہاں پہ نا کہ وہ کہیں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ ایک وہ جوک ہے نا, وہ ٹھیلے والا تھا, وہ کوئی سیب بیچ رہا ہے یا کچھ, تو وہ بندہ آتا ہے کہتا ہے یار میں نے آپ کے سارے سیب خرید لے ہیں. تو اس نے کہا کہ یار نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ اگر تم میرے سارے سیب خرید لے گا تو میں پورے دن کیا بیچوں گا. کچھ یوں بھی ہے. اگلے کالر ہیں امتیاز حسین صاحب کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ تینوں بھائیوں پر اللہ پاک اپنی خاص رحمتیں نازل کریں. آپ بڑی بیلنس گفتگو کرتے ہیں, اس لیے مجھے پسند ہے آپ تینوں. میں بس ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں وسط اللہ صاحب. اللہ پاک نے اس دفعہ ہمیں گندم اتنا دیا کہ گندم سنبھالے نہیں سنبھل رہا. تو کیا کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہو سکتا کہ یہ گندم خود ہی یہ بیچ دیں جگہ جگہ جا کے, تاکہ عوام کو سستا جو ہے مل جائے آٹا, اور روٹی بھی سستی ہو جائے. اور ایسا اگر نہیں ہو سکتا تو میرے دل میں ایک بات آتی ہے, اگر اللہ پاک سونے کے کان بھی ہمارے ملک میں دے دے اور سونا بھی نکلنے لگے جگہ جگہ سے, تو کیا تب بھی حالات بہتر نہیں ہو سکیں گے؟ اس پہ ذرا کمنٹ دیجیے گا بھائی. جیتے رہیے, خوش رہے. السلام علیکم. ہاں ظاہر ہے آپ نے ایک جو عوام میں ایک پریویلنگ سوچ ہے اس طرح کے مسائل کو لے کے, اس کی آپ نے نمائندگی دی ہے. جب نہیں ہوتا تو ہم چیختے ہیں, جب کچھ مل جاتا ہے تو پھر ناشکرہ پن اور بدتمیزی شروع ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد جب چھن جاتا ہے تو پھر ہائے واویلا شروع ہو جاتا ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہمارے ڈی این اے میں ہے, لیکن ہمارے ڈی این اے میں انجیکٹ کرنے کی کوشش ضرور کی گئی ہے یہ سارا. اس لحاظ سے آپ کی بات درست ہے کہ کسی بھی پل ہمیں کل چین نہیں ہے, اچھا ہے تب بھی اور برا ہے تب بھی.
رانا محسن صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل خیریت. سر بات یہ ہے کہ آج پاکستان ایک آئی لینڈ جیسی ٹیم سے شکست کھا گیا. آئی لینڈ سے. اور جب آپ میرٹ پہ ایک چیز کو نہیں لے کے آئیں گے اور کسی کے ساتھ ناانصافیاں ہوں گی تو اس کا رزلٹ تو یہی ہوگا نا. اب آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے آپ نے اعظم خان کو ٹیم میں رکھ لیا ہے یا اور پلیئر، دیکھیں آپ ایک پلیئر کو تو یہاں تک لے آتے ہیں، ٹیم میں سلیکٹ کر لیا یا جو بھی کیا، میرٹ کا قتل کر کے آپ نے ایک لڑکے کو آگے کر دیا، دوسرے کو کر دیا، تیسرے کو کر دیا، لیکن وہ اوپر والا باری تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اب نیوزی لینڈ بھی پاکستان کس طریقے سے کیا حالات ہوئے، اسی طریقے سے اب آئی لینڈ کے خلاف بھی پہلا میچ جو ہے پاکستان ہار گیا ہے، T20 سر پہ ہے. آخر کب تک؟ اور پھر کراچی کی کرکٹ جو ہے وہ تباہ حالی کی طرف ہے. کوئی دیکھنے والا، کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. وہ زون کی کرکٹ ہو یا وہ ریجن کی کرکٹ ہو، وہ یا پھر وہ رانا صاحب آپ کا دکھ سمجھ سکتا ہوں. ظاہر ہے کہ کرکٹ کے شہدائی جو ہیں وہ اسی طرح سوچ رہے ہیں، لیکن یہ جو آپ نظریہ پیش کر رہے ہیں نا کہ اب دیکھیں ٹیم اتنی گئی گزر گئی کہ آئرلینڈ سے ہار گئی، تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. کوئی بھی ٹیم کسی سے ہار جاتی ہے، اپسیٹ بھی ہو جاتا ہے، جیت بھی جاتی ہے. یہی پاکستانی ٹیم زمبابوے سے بھی ہار چکی ہے، یہی پاکستانی ٹیم بہت ہی شروع میں بنگلہ دیش آیا تھا اس سے بھی ہاری تھی، یہی پاکستانی ٹیم افغانستان سے بھی ہاری ہے، کینیا سے بھی ہاری ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پاکستانی ٹیم خراب ہو گئی ہے، وہ ہو گئی؟ لیکن یہ ہے کہ ایک مسلسل آپ ڈکلائن تو دیکھ رہے ہو نا. مسلسل ڈکلائن اسی یہ کون سی نئی بات ہے؟ ایک مسلسل ہائی بھی آتی ہے اور مسلسل ڈکلائن بھی. یہ تو پاکستانی ٹیم کا ترہ امتیاز ہے نا ہمیشہ سے. کوئی کانسٹنٹ آپ نے کبھی دیکھا ہے اس ٹیم کو چلتے ہوئے؟ میں نے تو زیادہ اس ٹیم کو دیکھا ہی ہے نا. نہیں. تو اس میں دکھ کیا بات ہے؟ کل یہی میچ جیت جائیں گے، پھر آپ کا نظریہ ہو سکتا ہے کہ نہیں یار ایسی بھی بری نہیں ہے. تو یہ ہمارے ساتھ بھی چلتا ہے، وہ بھی جذباتی ہے اور ہم بھی جذباتی ہیں. میں اتنا ہی میرا صرف یہ کہنا ہے کہ وہ ان کا جو پیشن ہے کرکٹ کے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں اس کے ساتھ ہوں. آپ اس کو نہیں سمجھ رہے. لیکن آپ کہتے ہیں جی میرٹ پہ نہیں ہوگا تو آئرلینڈ سے ہار جائیں گے. اچھا تو یہ بھی تو دیکھیں، ہو سکتا ہے آئرلینڈ کا میرٹ پہ ہوا ہو. یہ بھی تو ہوا. یہ جو میرٹ کا سوال ہے، دیکھیں یہ ہمارے ملک میں ہر چیز پہ اٹھتا ہے. جب وہ ہار جاتے ہیں تب اٹھتا ہے، ویسے نہیں. جیت جائیں گے نہیں، لیکن ہارتے آ رہے ہیں نا یار، تو بالکل سوال تو بنتا ہے. نہیں ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. عوام کا حق ہے. میں اس کو ایک اور طریقے سے غفار کو چلے میں ایک پرانی بات، غفار کو فون لگایا جائے. جب جنوبی کوریا ہمارا 5 ایئر پلان لیتا تھا، یاد ہے آپ کو وہ والی باتیں؟ تو پھر کرکٹ پہ بات نہیں، تو پھر آپ پی آئی اے کے ساتھ بھی اب یہی بات کر سکتے ہو نا. کرکٹ پہ بات ہو رہی ہے. ہاں بٹ لیکن یہ پوری ملک کے جو صورتحال ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں. کرکٹ پہ بات. چلیں ٹھیک ہے، دونوں باتیں آ گئیں، تینوں باتیں آ گئیں. آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ کراچی سے ہیں اکبر علی صاحب. السلام علیکم. اصغر علی، سوری جی. اصغر بھائی. ہیلو جی. ہلو. ہیلو، السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. بتائیں کیا کہیں گے؟ یہ میں ایک مسئلہ ہے، 2-3 ہفتوں سے ٹرائی کر رہا ہوں، آپ کا نمبر نہیں مل رہا تھا مجھے. جی. تو معلوم یہ کرنا ہے کہ آپ اس سے ایسا کریں کہ یہ ہم نے ہر سربراہ جو ہمارا چاہے عدلیہ کا ہے چاہے فوج کا ہے، ہم اس کو ایکسٹینشن کیوں دیتے ہیں؟ کیا مطلب ہے کہ ان کا ضروری ہے رہنا؟ ان کو ہٹائیں، دوسرا آدمی لے کے آئیں. کا جواب دیجیے. میں سمجھا نہیں. تھوڑا سا سوال ریپیٹ کریں گے؟ آپ کی لائن کافی خراب تھی، اگر دوبارہ ریپیٹ کریں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایکسٹینشن جو دی جاتی ہے ایئر فورس میں، نیوی میں، کیوں دی جاتی ہے؟ بالکل صحیح ہے، ویلڈ سوال ہے. ایکسٹینشن اور عدلیہ کا بھی ذکر کیا، عدلیہ بھی فوج بھی دو. آج کل جو یہ باز گشت چل رہی ہے نا کہ چیف جسٹس کو ایکسٹینشن یا وہ ترامیم لے کر آئیں گے، اس کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ آتے ہو ایک ٹائم کے لیے، خوش اسلوبی سے اپنا کام کرو اور چلتے بنو، دوسرے کے لیے جگہ خالی کرو. یہ چپک کیوں جاتے ہیں ہم کرسی کے ساتھ؟ ہاں اس میں ایسے کیا مزہ ہے کہ میں چاہوں کہ بس میرے بغیر یہ چل ہی نہیں سکتا نظام. ہاں جب تک میں رہوں گا تو ٹھیک چلے گا، مجھے ہٹایا گیا تو پھر تہس نہس ہو جائے گا. یہ ہماری کیا نفسیات ہیں؟ یہ ہماری کیا نفسیات ہے؟ بہت اچھا سوال ہے نا. کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ ایک چیز میں کہوں گا کہ اب جیسے یہ جو بات ہو رہی ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ ایک کیا کہتے ہیں رومر ہے، کیا چیز سرکولیٹ کر رہی ہے عدلیہ کی. اگر میں بات کروں کہ یوزولی
جس کے پاس اختیار ہوتا ہے, واقعی اختیار ہوتا ہے کسی کو ایکسٹینشن دینے کے, وہ ایک فیور کی طرح دیتے ہیں کہ یار یہ بندہ ہمارے لیے بڑا اچھا کام کر رہا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پھر ایکسٹینشن لے لیتے ہیں, رائٹ, اور اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ جتنا بھی کوئی شور مچا رہا ہو سب اس پر اسنیپ کرتے ہیں. اور جو ماضی میں ہمیں جو آرگیومنٹ جو پیش کی گئی ہے کہ یار ایک جنگ کی حالات میں آپ کیسے چینج کر سکتے ہیں, چیزیں اتنی اچھی چل رہی ہیں تو آپ کو دوبارہ ایکسٹینشن دینی چاہیے. وہ دی جاتی ہے یا وہ لی جاتی ہے یہ ایک الگ سوال. لیکن ایک بات ہے, اصولی طور پہ یہ بات صحیح ہے نا کہ ایکسٹینشنز نہیں ہونی چاہیے. ہمارے یہاں پورا سسٹم ہوا ہے. جی بالکل, آپ آئیں, آپ کو اپوائنٹمنٹ ہوا 3 سال کا ہے, جتنے سال کا بھی, آپ اپنا کام پورا کریں اور پھر آپ خداحافظ کریں اچھی طرح سے, آپ وہ آنریبل طریقے سے جائیں, بجائے اس کے کہ کھینچا تانی, مول کلٹے, پھر یہ ہو وہ ہو, تاکہ سسٹم آگے بڑھے. کیونکہ یہ ماننا چاہیے کہ یار ہم سے بہتر بھی لوگ ہیں, ہم سے بہتر بھی کبھی کوئی کام کر سکتا ہے. ختم ہو گیا ہے, اب آپ کا ٹینیور ہے, آپ نے پورا کیا, آپ آگے بڑھ جائیں. You have to move on. میرا خیال ہے کہ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, جو پچھلے جو 2-3 رہے ہیں اس میں صرف شاید رحیل شریف, کیانی صاحب, نہیں میں حال کی بات کر رہا ہوں, کیانی صاحب کو کیانی کو ملی تھی, رحیل شریف کو نہیں, شریف کو نہیں ملی. غصے میں تھے وہ, باجوہ صاحب نے چین کے لیے. یہ بھی ابھی آگے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا. پہلے ایک بریک لیں گے, پھر آپ کی مزید کالز. ویلکم بیک. اور ہمارے اگلے کالر ہیں محمد سلیم صاحب کراچی سے. سلیم صاحب, میں نے آپ کے لیے کچھ معلومات حاصل کی ہیں. اگر آپ وہ ٹیگرل کی بات کر رہے تھے نا, ایپیلیپسی کی جو دوائی ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سلیم صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سر جی میں جو ہے وہ ہلکی آ رہی ہے. میں نے 2-3 دفعہ فون کیا تھا اس سے پہلے نا. اچھا. تو وہ ایک ٹیبلٹ ہوتی ہے, وہ ایپیلیپسی اس کے لیے ہوتی ہے. اچھا سلیم صاحب, مجھے جو ہے آپ کے اسٹاف نے بتایا کہ وہ ان کے سی ای او ہیں نوواسٹکس کے. جی میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ آپ کو ڈینسوال سے مل جائے گی. نہیں میں آپ کو بتا مل تو جاتی ہے ڈینسوال سے, اچھا, لیکن 260 روپے جس پہ لکھا ہوا ہے نا ڈبے پہ, وہ 1500 روپے کا ملتا ہے وہاں. اصل مسئلہ تو یہ ہے, مل تو جاتی ہے سر, یہاں تو ہیروئن بھی مل جاتی ہے. نہیں وہ تو مل جاتی ہے. تو کچھ کریں یار, دکانوں پہ بیچیں تو ہم لے لیں. 260 روپے نہیں 280 کی لے لیں, یہ تو 1500. اچھا تھوڑا سن لیں, زرار صاحب نے اس پر تھوڑی وہ کھوجنا کی ہے. سن لیں. اچھا دیکھیں, اب ایک تو وہ ڈینسو ہال مجھے 2-3 جگہوں سے انفارمیشن ملی تھی, ٹھیک ہے. ڈینسو ہال پہ تو ملتی ہے. سر بات سن لینا سر, بھائی بات سن لیں, ابھی بھی بول رہے ہیں. ڈینسو ہال کو چھوڑ دیں ایک سیکنڈ کے لیے. میں نے کوئی فارماسیوٹیکل کے ریپرزینٹیو سے پتہ کیا تھا, جو سی ای او ہیں ڈاؤ کے, ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس بھی سٹاکس ہیں. اب میں ان سے پتہ کرتا ہوں, اب جو آپ نے مجھے نئی معلومات دی ہے نا کہ لکھا ہوا ہے 260 کا اور مل رہی ہے 1500 کی. اب آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں, میں ان سے پتہ کرتا ہوں کہ کہیں ان کے سٹاک سے جو اصل پرائس ہے اس پر مل سکتی ہے یا نہیں. آپ اگر مجھے اتنا بتا دیں یا ہمارے اسٹاف کو بتا دیں کہ آپ کو ایک وقت میں آپ نے کتنی لینی ہے, کیونکہ میری جو ذاتی رائے ہے کہ اگر کم میں مل رہی ہے تو ایک دفعہ اٹھا لیں اسٹاک. پتہ نہیں لمیٹیشن بھی ہوگی نا کہ کتنی آگے کا کچھ نہیں پتا ہوتا. ٹھیک ہے سلیم صاحب, ٹھیک, بہت شکریہ جی. ٹھیک ہے جی, وعلیکم السلام. امجد حسین صاحب ہیں راولہ کوٹ سے. ہیلو امجد صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, امجد بول رہا ہوں میں جنڈالی راولہ کوٹ سے. تو سر بڑے شوق سے میں آپ کا پروگرام میں لمبے عرصے سے دیکھ رہا ہوں, اور اس میں یہ ایک خوبی ہے کہ اس میں تھوڑی ادبی جھلک بھی ہمیں نظر آتی ہے. آپ بڑے ادبی لوگ ہیں. سر میرا یہ کہ یہاں پہ میں آپ کے گوشت گزار ایک چیز کروانا چاہوں گا کہ 9 مئی 2023 سے لے کے تو آج 10 مئی 2024 سے کشمیر کے اندر ایک موومنٹ چل رہی ہے جو بجلی کے بلات کے حوالے سے اور آرٹیفیشل سبسڈی کے حوالے سے, یعنی جمہوری حقوق کی تحریک ہے. لیکن پورے ایک سال میں ہم نے دیکھا, اور بالخصوص 9 اور 10 مئی 2024 جو ابھی حال کل اور پرسوں کی بات ہے, اس کا کلائمیکس تھا پوری تحریک کا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں سر کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے اس کو اس ساری تحریک کو, جس میں 4 سے 5 بلین لوگ روڈ پہ ہیں اور پچھلے 2 دن سے شٹر ڈاؤن اور پہیا جام ہے, مکمل لاک ڈاؤن ہے,
لیکن ذرا سی خبر بھی ہمیں ٹی وی چینلوں پہ دیکھنے کو نہیں ملی. سر یہ شکوہ ہم کریں یا آپ سے، آپ کی صحافت سے کریں، آپ کے میڈیا مالکان سے کریں یا ان کے مالکان سے کریں؟ اور دوسری یہ ایک گزارش ہے وسط اللہ صاحب سے، اگر وہ گہری نظر رکھتے ہیں ہمیشہ ہر ایشو پہ تو اس موومنٹ کے حوالے سے کم از کم ایک کالم کو لکھ دیں. ٹھیک. بالکل ٹھیک ہے، بالکل. اچھا میں نے چینلوں پہ تو دیکھی تھی خبر، مطلب کل پرسوں بھی چل رہا تھا، اور میں نے 8 بجے کے پروگرام میں پرائم ٹائم پہ بھی میں نے دیکھا اس کی کوریج ہوئی ہے. ظاہر ہے ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میرا ایشو سب سے اہم ہے اور اسے زیادہ ڈومینیٹ کرنا چاہیے. پچھلے 3-4 دن ہم نے دیکھا وہ 9 مئی سرکاری سطح پہ جو منایا جا رہا تھا وہ ڈومینیٹ کر رہا تھا. لیکن یہ کشمیر کی صورتحال واقعی کافی تشویشناک ہے. وہاں پہ جو وائلنس ہوا ہے اسے دیکھنا چاہیے کو دیکھتے ہیں اور اس کو اگلے ہفتے پھر ہم بھی کور کرنے کی کوشش کریں گے. بالکل. ایک بریک لے لو. ویلکم بیک. عبدالستار صاحب ہیں سکھر سے. جی سر. ہیلو سر. وعلیکم السلام. سر آواز کم آ رہا ہے آپ کا. ہیلو. اچھا ہمیں آپ کا آواز بالکل صحیح آ رہا ہے، آپ بتائیں. ٹھیک ہے سر. آن ایئر ہے. میں عبدالستار بات کر رہا ہوں سکھر سے. جی. میں حکومت کی جو ابھی پرائیویٹائزیشن کی پالیسی اور جو ابھی پینشن اسکیم کے حوالے سے 3 ہمارے منسٹرز نے ایک پریس کانفرنس کی، میں اس کے حوالے سے مختصر بات رکھنا چاہتا تھا جی. کہ پی آئی اے اور ریلوے کے حوالے سے تھوڑا مجھے بہت پتا ہے جو کہ پی آئی اے کے امپلائیز کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو ہے 1000 کروڑ یا کہیں تو وہ جو ہیں وہ ہمارے مختلف کارپوریشنز کی طرف جو ہیں وہ رہتو ہیں یا وہ نہیں دے رہی، اور جو پی آئی کا خسارہ ہے وہ 800 ارب یہ لوگ بتاتے ہیں. تو اس حوالے سے کوئی بھی بات نہیں کرتا. اور ریلوے کے حوالے سے یہ ہے کہ ریلوے کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا خسارے میں نہیں ہے مگر منافع نہیں دے رہی. بھائی آپ کو منافع، آپ نے 300 سے 400% تو آپ نے کرایہ بڑھا دیا، چلو ٹھیک ہے، مگر وہ آپ کون سی دنیا کے کون سے جتنے بھی ملک ہیں ان میں کتنی ریلویز جو ہے وہ منافع بخش کی؟ یہ تو ایک سروس دینے والے ادارے ہوتے ہیں. جی. اور دوسرا یہ جو پینشن پالیسیز کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں آج کل کہ بھائی یہ کم کر دیں گے، ختم کر دیں گے، تو زیادہ تر امپلائیز کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو شریف امپلائیز ہیں یا جن کو کرپشن کا موقع نہیں ملتا وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم 60 سال کی ایج پوری کریں گے یا اس سے پہلے اگر ہماری سروس میچور ہو جاتی ہے تو ہم لوگ کو ریٹائرمنٹ کے اتنے پیسے ملیں گے، اور ایک پلانز ہوتے ہیں. اب اگر مختلف باتیں ہوں گی تو لوگ ہو سکتا ہے کہ کرپشن کی طرف جائیں اور وہ کہیں گے کہ بھائی ہم تو اتنا کچھ بنا لیں کہ ہمیں جو ہمیں بعد میں پیسہ نہ ملے گا وہ کر لیں. تو اس قسم کی، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم 5 سال عمر بڑھا دیں گے، تو اگر آپ کی مشینری پرانی ہو جاتی ہے تو آپ نئی مشینری لگاتے ہیں یا آپ وہ ایک مثال ہے، چلو وہ تو آپ جواب دیجیے گا. دوسرا ایک ایجوکیشن پالیسی کے حوالے سے اور چھوٹی سی بات رکھوں گا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایجوکیشن ایمرجنسی لگائیں گے. بھائی ایجوکیشن، یہ خود جمہوری لوگ ہیں مگر ایجوکیشن کے حوالے سے تعلیمی جمہوریت کیوں نہیں ہو سکتی؟ خود جمہوری لوگ ہیں، ہم لگائیں گے جو ہے نا ایمرجنسی. اور ماشاء اللہ مشرف نے اگر ایمرجنسی لگائی تھی تو ٹھیک ہے، اس پہ کیس، بغاوت. بڑی لاجیکل آپ نے گفتگو کی ہے. میں آپ پی آئی اے کا تو یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ اعداد و شمار ہیں کہ 800 ارب روپے اگر خسارے میں ہیں تو 1000 ارب کے کلیم کہاں سے ہیں، یہ میں پہلی بار سن رہا ہوں، تو اس پہ میں زیادہ بات نہیں کر سکتا. رہی بات ریلوے کی، آپ نے کہا کہ ہر دنیا میں یہ خسارے میں چلتی ہے، ایسا نہیں ہے. انڈین ریلوے ہے خسارے میں نہیں ہے. یورپ میں اور امریکہ میں تو سب سے مہنگا جو ہے میرا خیال ہے ہوائی جہاز سے بھی مہنگے کرائے جو ہیں وہ ریلوے کے ہوتے ہیں، پرائیویٹائزڈ. ہاں. اچھا، ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی کرائے اتنے بڑھا دیے پھر بھی آپ جو ہیں خسارے میں جا رہے ہیں. دنیا میں 30% جو انکم ہوتی ہے ریلوے کی وہ صرف مسافروں سے ہوتی ہے. 70% جو انکم ہوتی ہے وہ فریٹ سے ہوتی ہے. یہ پاکستان ریلوے تب تک بہت امیر تھی اور اس کا الگ سے بجٹ آتا تھا، ایک نیشنل بجٹ آتا تھا، ایک ریلوے کا الگ سے آتا تھا. اگلے دن خود کفیل ہوتی تھی کیونکہ جو فریٹ ہے اس کا جو بلک فریٹ ہے وہ اس کے ذریعے جاتا تھا. پھر ضیاء کے زمانے میں این ایل سی جب آئی
تو NLC جو ہے اس کے بعد پھر ریلوے جو ہے وہ یوں گئی اور NLC یوں گئی، اور اس کے بعد سے اب 2024 ہے. مزید کچھ کہوں گا تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا. میں نے آپ کو کرکس آف دا پرابلم سمجھانے کی کوشش کی ہے. اور اس میں ایک اور چیز بھی اگر میں اضافہ کروں تو اب مجھے ایگزیکٹلی اس پروجیکٹ کا نام یاد نہیں ہے، لیکن سی پیک میں جو شاید سب سے زیادہ اہم پروجیکٹ ہے تھا ML1 واز اے ریلوے لائن کا پروجیکٹ. وہ شیلف ہو گیا. جی وہ شیلف ہو گیا. ہم نے مطلب ظاہر ہے کہ یہ سائبال کول پلانٹ ان طرح کی چیزوں پر تو بڑا فوکس کیا اور اس کے جو اثرات ہیں وہ ML1 چلے گا تو میرا ٹرک کیسے چلے گا، سوال یہ ہے. یہ بھی ہے، حالانکہ یہ اہم ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ 100% درست ہے. اور ان کی آخری بات جو یہ پینشن سے متعلق ہے کہ ہمارے ہاں اس پر بھی بات نہیں ہوتی، اور آلریڈی کتنی کالز آتی ہیں پینشنرز کی کہ جنہوں نے اپنی پینشن سکیمز کی ہوئی ہیں ان کو پیسے نہیں مل رہے اور کتنے کم پیسے مل رہے ہیں اس مہنگائی میں. تو پینشن ریفارمز پہ واقعی ڈسکشن ہونا چاہیے. آپ کے یہاں ایک بزرگ آبادی ہے، اس کا یہ سیفٹی نیٹ ہے، اس کا ہارڈ ارنڈ منی ہے، اور مطلب ہم سن رہے ہیں یہ خیرات نہیں ہے یار، دس از دی تھنگ نا، جو خیرات نہیں ہے. لیکن یہ اس دفعہ IMF از کوائٹ سیریس کہ یہ جو بجٹ بنانے کے لیے پہنچ گئی ہے IMF کی ٹیم، اس میں یہ پینشن ریفارمز کے نام پہ کافی سختیاں کریں گے. بہرحال ایک بریک لیتے ہیں، بعد آپ کی آخری چند کالز لے لیں گے. تو ہمارے اگلے کالر ہیں کراچی سے مبین الاسلام صاحب. السلام علیکم. مبین صاحب آخری چند منٹ ہے، مختصر رکھیے گا. مختصر نہیں رکھوں گا میں. خیر کارگو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ 1.1 بلین ڈالر ہے وہ گندم والے کے پاس چلے گئے، ایکسپورٹ میں چلے گئے. ہمارے پاس ہماری حکومت ہمیں ایک چیز کی عادت ڈال دی ہے کہ CNG لگوا لو، CNG لگوا لو. CNG کٹ میں بھی ڈالر گئے CNG کی سارے گئے. اس کے بعد کا جی آپ آن لائن کام شروع کریں، اور یہ اس کے بعد انہوں نے ہڑتال شروع کر دی، کبھی موبائل بند، کبھی YouTube بند، اور کبھی اٹھا کے آپ کا ٹویٹر بند. ٹویٹر پر. اب تیسری بات رہ گئی تھی سولر کی. جی اب اس میں بھی سارے پیسے ڈالر ہی ضائع ہوئے. اب انہوں نے یہ شروع کر دیا. تو بھائی حکومت سے ایک دفعہ پوچھ لیا جائے چاہتے کیا ہے. بالکل سب یہی سوال کر رہے ہیں. بس یہ کیا چاہتے ہیں کہ کیا کرے. آج اتفاق سے کسی والوں کی میٹنگ میں میری بات چل رہی تھی کسی حوالے سے لوڈ شیڈنگ کے، تو وہ خود کہہ رہے تھے کہ بھائی اس پہ بھی کوئی لمبے مسئلے آ جائیں گے جو بڑے سولر لگوا رہے ہیں. تو جب ملک میں یہ حال ہو، آپ کس چیز میں، اور آپ دیکھیے یا زرار صاحب کیا جسٹیفیکیشن دی کہ جی باوسائل لوگ جو ہے سولر لگوا رہے ہیں. بھائی غریب سے غریب آدمی بھی لگوا رہا ہے 200 KV کا ہے. انہوں نے یہ وہ دے دی. اگر آپ نے باوسائل لوگوں پہ پابندی لگانی ہے تو بڑی گاڑیوں پہ لگائے نا، اس کو امپورٹنٹ جس سے جانا ہوتا ہے. بس یہی کہنا تھا. انشاءاللہ بالکل. اچھا مبین الاسلام صاحب، میں صرف ایک چیز کی وضاحت کر دوں. یہ جہاں تک باقی آپ کی ساری باتیں بجائیں، جو اس پر آپ نے سولر کی بات کی نا، تو ابھی خرم حسین صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا ہے اس کے اوپر ڈان میں. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا، ایک دفعہ وہ پڑھ لیں. اتنے برے حالات نہیں ہیں جتنا ہم سمجھ رہے تھے شاید اس وقت تک. وہ اس کو آپ ضرور پڑھ لیں، کوئی 1-2 دن پہلے ہی چھپا ہے. اس پہ ٹویٹر پہ بھی دیکھ لوں گا. وہ تو آپ کے جس میں آپ نے ان کو بلایا تھا ایک جی انہوں نے بھی بڑی وضاحت کی تھی. جی اوکے، اپنا خیال رکھیں. اوکے جی، تھینک یو. ڈاکٹر اقبال صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. میں گلشن اقبال میں جس علاقے میں رہتا ہوں، میرے علاقے کے ساتھ ہی ایک کچی آبادی لگتی ہے اور اس کا PMT ایک ہی ہے. ہم جو گلشن اقبال کے جو لیز علاقے کے لوگ ہیں وہ تو بل دیتے ہیں، میں تو اپنے گھر کا بل دیتا ہوں. گزشتہ 3 راتوں سے یہاں بجلی بند ہے اور کے الیکٹرک والے کہتے ہیں کہ جی وہ علاقے نے بل نہیں دیا. مگر بجلی والوں کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان کی بجلی، جو کچی آبادی کے لوگ ہیں ان کی بجلی کاٹیں یا ان سے بل وصول کریں. انہوں نے پورا علاقہ اندھیرا کر رکھا ہے گزشتہ 3 راتوں سے. اب آپ ذرا تصور کریں، میں نے آن لائن کمپلینٹ پہ کہا کہ آپ تو AC میں بیٹھے ہوں گے، آپ کو اندازہ ہے کہ 3 راتوں سے اس گرمی میں بغیر بجلی کے کیسے زندگی گزر رہی ہے. تو کیا کہا انہوں نے؟ کوئی سنوائی نہیں ہوئی. آج 4تھی رات ہے، بجلی بند ہے. اب جب ہنگامہ ہوگا
रोड पर लोग आएंगे, फिर पुलिस आएगी जब ये बिजली जी खोलेंगे। जी अगर ये ऐसा नहीं कर सकते कि जिन्होंने बिल दे रहे हैं उनकी तो खोलें, जो नहीं देते उनकी ना खोलें। बिल्कुल जायज़ बिल्कुल बात, जायज़ बात, बिल्कुल सही है, जायज़ बात, बिल्कुल सही है। बिल्कुल जायज़ बात है। अब मतलब अगर स्मार्ट मीटर हो सकते हैं तो फिर स्मार्ट शटडाउन भी होने चाहिए ना साथ साथ। बिल्कुल, जिसने किया है उसको सजा दो, बाकी वो आप क्यों दे रहे हैं। आखिरी कॉलर है हमारे वहाँ पर फिर साथ जाके आज के मार पड़ती है। अली इफ्तिखार हैं मुल्तान से। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। अली साहब 1 मिनट है आपके पास। जी जी सर, आपको तो पता है न्यूटन का 3rd लॉ है, एवरी एक्शन एज ए रिएक्शन। इक्वल अपोजिट एंड अपोजिट रिएक्शन सेम फोर्स। तो उसका 4th लॉ भी है एक, ओके वो है लूज मोशन नेवर बीन हैपेंड इन अ स्लो मोशन। तो आज के हालात में नहीं लीजिएगा उसको पीस। हाँ नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा, मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि IMF की टीम इधर पाकिस्तान आई हुई है, प्लीज उनको कॉल करके पूछें कि भाई जब आप निगोशिएट करते हो तो सिर्फ तुम्हें एनर्जी सेक्टर नजर आता है और सैलरीड एम्प्लॉयज नजर आते हैं, ये तो प्लीज कर लें यार, कॉल करके इंटरव्यू तो कर लें उनको प्लीज। चले सही है, ठीक जिस है। पे आसानी से हाथ डाल सकता है उस पे वो डाल वो देते ऐसा ही है, हैं। सैलरी लेकिन क्लास तो चले। यही है मैं कन्वे करा देता हूँ किसी ना किसी तरह। लेकिन चलें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मज़ेदार कॉलर थे। मज़ेदार हाँ callers हाँ आए। थे। अच्छा। I mean, आप शऊर चेक करें ना हमारे लोगों का, अच्छा। ज़बरदस्त है। ये मैं इस्तेमाल करूंगा ये जुमला। इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। हमें इजाज़त दीजिए, आपसे पीर को मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।